Assalamu alaikum students. I welcome you to lecture number 17 of your course Positive Psychology. Today we'll be studying the topic of optimism और आपको याद होगा कि पिछली दफा हमने इस लेक्चर का आगाज किया था और हम ये 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनके नाम है सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म एंड होप एंड दे आर रिलेटेड विद आवर फ्यूचर ओरिएंटेशन. अब पहले रिव्यू करते हैं पिछला लेक्चर और उसके बाद जहां पर पिछली दफा लेक्चर मुनक़ता हुआ था उसी से वहां आज के लेक्चर का आगाज करेंगे. इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज ऑप्टिमिज्म एंड वी डिस्कस्ड 2 थ्योरीज जो कि ऑप्टिमिज्म में खासी अहमियत की हामिल हैं इस टॉपिक में. वन वाज प्रेजेंटेड बाय सेलिगमैन और उस थ्योरी का तफसीली हमने जायजा लिया था पिछले लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम दूसरी थ्योरी की बात करेंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि और क्या चीजें हमने इम्पोर्टेंट ऑप्टिमिज्म के सिलसिले में डिस्कस की थी. सो वी टॉक्ड अबाउट सेलिगमैन्स थ्योरी एंड सेलिगमैन मेंटेन्ड दैट बेसिकली ऑप्टिमिस्ट इज दैट पर्सन who uses adaptive attributions to explain the events of his or her life. इसका मतलब ये है कि हम ऐसी explanations अपनी जिंदगी के तजर्बात को explain करने के लिए पेश करते हैं या अपने जहन में रखते हैं which are external, which involve other people also in our environment. और सिर्फ हमारी internal attribution नहीं होती if we are exposed to failure. Similarly, our attribution could be variable और वो जनरलाइज नहीं हो जाएंगी और वो स्टेबल नहीं हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज फेल्ड ऑन सम ओकेजन दैट मे नॉट कंटिन्यू, क्योंकि ये स्टेबल एट्रीब्यूशन नहीं होगी. सिमिलरली द इंटरप्रिटेशन विल नॉट बी ग्लोबल, इट विल नॉट जनरलाइज टू ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ और उसकी बजाय वो स्पेसिफिक होगी. सो Attributions of optimistic people are quite adaptive और जब हम ये कहते हैं कि they are adaptive तो it does mean that they are consistent with living life adaptively, happily or in an adjusting manner. दूसरी बात इसी ज़िमन में हमने ये की थी कि ये optimism पैदा कैसे होती है. Seligman talks about learned optimism और ये नाम से ज़ाहिर है कि you learn an optimistic explanatory or attribution style of interpreting things, that is positive style of thinking, cognitions. तो पहली बात तो ये है कि genetic factor is also important. अब एक सवाल आपके जहन में आता होगा ये बात सुनकर कि if it is learned तो why it is having some genetic contribution. और आपको मैंने एक स्टडी का हवाला भी दिया था और obviously स्टडीज बहुत सी होती हैं लेकिन जब हम बात करते हैं लिमिटेड टाइम में तो हम 1 या 2 स्टडीज का हवाला देते हैं. तो वो स्टडी ये शो करती थी कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर मोर सिमिलर इन देयर लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म एज कंपेयर टू डाइजाइगोटिक ट्विन्स. तो इससे पता चलता है कि देयर इज अ जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इन कॉजिंग ऑप्टिमिज्म. तो अब सवाल ये पैदा होता है, इफ सेलिगमैन कॉल्स इट लर्न्ड ऑप्टिमिज्म तो फिर ये जीन्स कहाँ से आ गए. So the fact is when we are learning something also in our environment, in our daily life situation, it may depend on our genes. किस तरह से कि internal या external, similarly stable or variable or global or specific attributions may result from our genetic aspect. इस तरह से कि हमारी personality उस तरह से हो सकती है कि हम चीजों को internally या externally interpret करते हैं. So genetic factor can be important even in our learning. The second factor was the importance of people who are significant in our life, like parents. और सेलिगमैन ने ये देखा कि mother's explanatory style is particularly important in the child's development of optimism. If mother makes external, internal, stable, variable, global, specific comments, then it is पॉसिबल कि जो चाइल्ड है वो उसी की रोशनी में सीखेगा और उसका ऑप्टिमिज्म लेवल जो है वो भी उसी तरह से डिटरमिन हो जाएगा. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ टीचर्स आल्सो. और उसके बाद एक और बात जो हमने डिस्कस की थी वो था ट्रॉमा इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ. इफ चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू सम क्राइसिस दे बिकम लेस ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि उनकी फ्यूचर के लिए होप्स नहीं रहती, दे बिकम डिस्ट्रॉयड. एंड आल्सो वी टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ मीडिया
And studies have shown that those children who are exposed to violent TV programs, they developed a learned helplessness kind of attitude. اور ان میں ہوپلیسنس زیادہ ہوتی ہے اور آپٹیمزم کانسیکوینٹلی کم ہوتی ہے. سو دیز ور اے فیو اینٹیسیڈنٹس آف لرنڈ آپٹیمزم. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کیا کوئی نیورو بایولوجیکل ایکسپلینیشن ہے پیسیمزم کی اور آپٹیمزم کی. اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ یس دیٹ دیر آر سم بایولوجیکل فیکٹرز وچ آر انوالوڈ ان کازنگ پیسیمزم اور آپٹیمزم. فار ایگزامپل وی ڈسکس دا رول آف a few important factors جیسے کہ امیون سسٹم جو ہے وہ کیسے انفلوئنس کرتا ہے آپٹیمزم کو اور پیسیمزم کو. اسی طرح ہم نے لمبک سسٹم کی بات کی تھی کہ دیر از سم ڈسفنکشن ان لمبک سسٹم وچ از دا سینٹرل اسٹرکچر ان فور برین, تو تب بھی پیپل کین بیکم پیسیمسٹک ڈیو ٹو بایولوجیکل فیکٹرز. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ involvement of neurotransmitters, and the most important neurotransmitter in this dimension is سیروٹونن. اور سیروٹونن کا تعلق جو ہے وہ پازیٹیو موڈ کے ساتھ ہے, گڈ افیکٹ کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت ساری میڈیسنز جو ہیں آج کل ڈپریشن کو, پیسیمزم کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو یوز کی جاتی ہیں وہ سیروٹونن ہی کے مطابق ورک کرتی ہیں. اینڈ دے آر کالڈ SSRI, سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز. تو یہ بات ہو رہی تھی نیورو بایولوجی کوئی ہے پیسیمزم یا آپٹیمزم کی. اینڈ دین ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ میئرمنٹ آف آپٹیمزم اور پیسیمزم. جہاں تک میئرمنٹ کی بات ہے, ہم نے دو طریقے یا دو میئرز پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے. اس میں جو امپورٹنٹ ون تھا وہ تھا کیو اپروچ, اینڈ دا فرسٹ ون ایز ایٹریبیوشنل اسٹائل کویسچنیئر. اب جو کیو اپروچ ہے وہ پریزنٹ کی تھی, ڈیولپ کی تھی سیلک مین نے, and it consists on getting an idea from written material or some explanations of some person's attitude which is written. اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ ریٹروسپیکٹیولی بھی کام کر سکتے ہیں. یو کین گیٹ ڈائریز, آٹوبایوگرافیز آف پیپل, یا ان کے کوئی کامنٹس ہیں وچ آر پبلشڈ ان نیوز پیپرز, تو آپ ان کو آرکائیول ڈیٹا کو یوز کر کے یو کین پریڈکٹ about that person's performance in different areas of life. So this was all about previous lecture. ایک slide آپ کو دکھا رہی ہوں which is related with Seligman and Diner's concept of happiness. اور وہ کہتے ہیں کہ who are the most happy or sad people. تو یہاں پر attributions کا تعلق ہمیں دوبارہ نظر آتا ہے, اسی لیے میں اس slide کو آپ کو دکھا رہی ہوں. They are saying that everyone experiences negative emotions, but there are individual differences in cognitive attributions. اب اس سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی خاص شخص ہے جس کو ساری عمر ہی غم ملیں گے اور کوئی شخص اتنا خوش نصیب ہے کہ اس سے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ان فیکٹ نیچر از ویری فیئر ان دا ڈیلنگس, اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلمس جو ہیں وہ زندگی میں پیش آتے ہیں. بٹ the difference lies in the interpretation, cognitive explanatory style of that particular event. آپ اس کو explain کیسے کرتے ہیں. Here the difference lies between happy and sad people. And they say that when you interpret in a negative way or even positive way, then it works as a self-fulfilling prophecy. پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو یاد ہوگا اس کی بات ہوئی تھی کہ آپ اسی طریقے سے ایکٹ کرنے لگتے ہیں جیسے آپ نے سوچا ہوتا ہے, جیسے آپ نے چیزوں کو انٹرپریٹ کیا ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, یو ایدر اسپائرل اپ اور ڈاؤن. آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق جو ہے وہ آپ کی جو لائف کا اسٹائل ہے, بہیویئر ہے, دیٹ آل چینجز ان ریفرنس ٹو یور انٹرپریٹیشن آف دا ایونٹس دیٹ آر اکرنگ ان یور لائف. تو دیٹ از ہاؤ آپٹیمسٹک اینڈ پیسیمسٹک ایکسپلینیٹری اور ایٹریبیوشنل اسٹائل could affect further events into your life. So that was about Seligman and his theory. اب ہم دوسری تھیوری کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک اور تھیوری کا پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا, and that was developed by Skier and Carver. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھیوری کیا سیلگ مین کی تھیوری ہی کی طرح ہے.
پچھلے لیکچر میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ سیلگمین کی تھیوری جو ہے انفیکٹ دیٹ پریزنٹس این ایکسکیوز کائنڈ آف ریلیشن شپ یا پھر ایکسپلینیشن. اور ایکسکیوزز ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیگیٹو ایونٹس جو ہیں اس کو ہم کیسے صحیح کریں گے, اور اس کی ایٹریبیوشن جو ہے ایونٹس کے سلسلے میں, کیونکہ ایونٹس کو تو آبویسلی نہیں کر سکتے لیکن اپنی ایٹریبیوشن ہماری نیگیٹو ہیں تو وہ نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے. سو اٹ ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ دا پازیٹیو ایسپیکٹ آف ایونٹس. In fact, it is related with negative interpretations. اور negative interpretation کو صحیح کرنے کی بات تو ہو رہی ہے لیکن positive outcomes کی بات نہیں ہو رہی. But Carver and Skeer do not talk about self-efficacy. وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز اتنی important نہیں ہے کیونکہ میں جب کوئی attribution کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اس سے obviously تعلق ہے what I am thinking, اور اس سے میرے حالات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے because of my thinking and interpretation of the events. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں. تو لیٹس سی فرسٹ کہ وہ ایفیکیسی کی بجائے کس چیز پر زور دیتے ہیں. سو دے مینٹین دیٹ دیر از اے اسٹیبل ٹینڈنسی ٹو بلیو دیٹ گڈ رادر دین بیڈ تھنگز ول ہیپن. ایک تو بات یہ ہو گئی, دے ٹاک اباؤٹ دیز کائنڈ آف ٹریٹس وچ آر ریلیٹڈ ود آپٹیمزم اینڈ یو بلیو دیٹ گڈ تھنگز ان فیوچر ول ہیپن رادر دین بیڈ ایونٹس. لیکن فرق کہاں پر ہے؟ They think about outcome expectancy and they think that outcome expectancies are more important than self-efficacy, and they are the best predictors of your mental health, best predictors of your physical health. اب outcome expectancy اور آپ کی سیلف ایفیکیسی یا اس کی ایکسپیکٹینسی کہ بھئی میری ایفیکیسی سے یا میرے پازیٹیو ویوز سے میری ایفیکیسی کا تعلق ہے, ایک تو یہ نظریہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یو ایکسپیکٹ دا آؤٹ کم ول بی گڈ. اب آؤٹ کم جو ہے وہ کئی وجہ سے اچھا ہو سکتا ہے. ون تھنگ کوڈ بی یور پازیٹیو انٹرپریٹیشن, لیکن اس کے علاوہ بھی اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو آر لکی, قسمت پہ بھی تو بلیف ہوتا ہے بعض لوگوں کو. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سم انوائرمنٹل سپورٹ از ود اس. Our family members are supporting us and that is why we get some advantage. So the outcomes are determined not only by attributions but by other factors also. So optimist basically believes in the positive outcome کہ جو ہوگا وہ اچھا ہوگا, خواہ وہ میری وجہ سے ہے خواہ وہ situational factors کی وجہ سے ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک پرسنل سی مثال دیتی ہوں کہ جنرلی I am quite optimistic, اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اچھا ابھی پرابلم ہے لیکن میرے دل میں یہ بات ہمیشہ موجود ہوتی ہے کہ آؤٹ کم ول بی گڈ. ابھی پرابلم ہے لیکن یہ کل ہی ختم ہو جائے گی. اب آگے چل کے یہ دیکھیں گے کہ جو ماڈل انہوں نے ڈیولپ کیا ہے وہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کنزیکٹیولی سکسیسز ملتی ہیں یا فیلئرز ملتی ہیں, یا اگر کنزیکٹیولی نہیں بھی ملتی تو پروپورشن اگر فیلئرز کا زیادہ ہے یا سکسیس کا زیادہ ہے تو آپ کی ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اس کے مطابق. اور مے بی ان مائی لائف آئی ہیو مینی پازیٹیو آؤٹ کمز, اور کئی دفعہ میں نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے تو یہ حل ہو جائے گا, تو وہ حل ہو گیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے طرح کی خوش فہمی سی پیدا ہو گئی ہوئی ہے. اور مے بی اٹ از ریلیٹڈ ود لک, آئی ڈونٹ نو, انوائرمنٹل فیکٹرز یا مائی سیلف ایفیکیسی اور مائی ایٹریبیوشنل اسٹائل. لیکن ایٹریبیوشنل اسٹائل از آلسو ڈیٹرمنڈ بائی یور لائف ایکسپیرینسز. جب ہم نے یہ دیکھا کہ بچے کے جو ایٹریبیوشنس ہیں دے آر چینجڈ اینڈ دے آر ماڈیفائڈ اکارڈنگ ٹو دیئر انوائرمنٹ اینڈ دا وے ہر پیرنٹس ٹریٹ ہر. تو اسی طرح سے بعد میں جب زندگی میں ہمیں پازیٹیو ایونٹس ملتے ہیں, اس ماڈل میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ آپ کی انٹرپریٹیشن کو ہی چینج کر دیتے ہیں اور آپ آؤٹ کم کے بارے میں زیادہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو پکچرز دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ بھی اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا فگر کے ساتھ, شکل کے ساتھ آپ فیملیئر جب ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ ریلیٹ کرنے لگتے ہیں کہ یس دیٹ تھیوری واز پریزنٹڈ بائی دیٹ پرسن ہو ہیڈ بیئرڈ, ہو واز ریلیٹیولی ہیلدی, ہو واز اسکنی اینڈ سو آن. اور اس کی بجائے اگر ہم یہ بات کریں کہ بھئی سیلگمین نے یہ تھیوری ڈیولپ کی, کارور نے, اسکیئر نے, اور آپ نے ان کی شکل نہ دیکھی ہو تو چونکہ یہ نام جو ہیں ویسے ہی ہمیں
اتنے فیملیئر نہیں لگتے جتنے آپ کو پاکستانی نام لگیں گے, تو پھر یہ ایک ایبسٹریکٹ سا کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص تو دیکھا نہیں, اسی لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ کو جب بھی پاسبل ہو تھیورسٹ کی, ریسرچر کی تصویر ساتھ دکھا دی جائے. اوکے, سو لیٹس کنٹینیو آن Carver and Scare's theory. What do they maintain as far as childhood antecedents are concerned? وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کا contribution ہے if you are an optimistic اور آپ یہ believe کرتے ہیں کہ آپ کا آؤٹ کم جو ہے وہ بہتر ہوگا, تو اس میں contributive factors کون سے ہیں؟ First thing is again genetic, لیکن genetic factors پر زیادہ Carver اور Scare believe نہیں کرتے. They think our kind of optimism is mostly learned. The child learns from the early years of life. آگے چل کے اور دیکھتے ہیں. What do they say? Early experiences fostering trust and secure attachments form optimism. So when children develop secure rather than insecure attachments with their parents, particularly mother, then it provides a strong basis for the development of optimism. And their ideas were basically based on Erik Erikson's developmental theory. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے اور آپ نے شاید اپنے دوسرے کورسز میں بھی پڑھا ہوگا, Bowlby's concept of attachment. بہت مشہور ہے Bowlby کی attachment theory. He talks about secure and insecure kind of attachment styles and that develops as an interaction with parents. جو insecure attachment style ہے اس میں the child or then the adult believes that people are not worthy of trust. لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور similarly the child believes that he or she is not capable of people's love. اور اگر secure attachment style ہے تو وہ اس کے الٹ ہوگا. The child believes that she is worthy of other people's love and people can be believed. لوگوں پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. People are trustworthy. So Carver and Scare maintained that basically optimism develops as an interaction with parents. اور جس طرح کا اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہوگا یا پیسمسٹک ہوگا. And that is quite understandable that if the child is rejected in her home, تو لازمی بات ہے کہ آپٹیمزم کی بجائے پیسمزم ڈیولپ ہوگی. اور یہ جو سوچ ہے یہ صرف انہی ایئرس تک محدود نہیں رہے گی. دیٹ obviously will show up in adult life. اگلا امپورٹنٹ سوال ہے, can optimism be measured as it has been described by Carver and Scare. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے ہم نے میئرمنٹ کی بات کی تھی, لیکن وہ اس تھیوری کے ریفرنس تھی جو پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی. آج ہم اس نئی تھیوری کے سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے ہم آپٹیمزم ایز ایکسپلینڈ بائی دیز ٹو ریسرچرز کین بی میئرڈ. دے ٹاک اباؤٹ لائف سیٹسفیکشن ٹیسٹ ایبریویٹڈ ایز LOT اینڈ دیٹ واز ڈیولپڈ ان 1985. اس کے کچھ سیمپل آئٹمس دیکھتے ہیں. سیمپل آئٹمس دیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جنرل ٹرینڈ سا پتہ چل جاتا ہے اس کوسچنائر کا, ورنہ آپ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید ایک سوال اس طرح سے بننا چاہیے تھا یا اس طرح سے بہتر رہے گا. تو جب آپ کو ایک سیمپل آئٹمس مل جاتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ اویئر کر دیتے ہیں اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ٹیسٹ. سو لیٹس سی دا سیمپل ٹیسٹ. دونوں ڈائریکشنز میں ایک ایک سیمپل آئٹم میں نے دیا ہے یہاں پر. دا فرسٹ ون از وچ از related positively with optimism. I am always optimistic about future. So my expectancies regarding the outcome and future are optimistic and I believe that good things will happen rather than bad. دوسرا جو ہے وہ اس کے opposite ہے. وہ کیا ہے? I rarely count on good things happening to me. تو یہ دونوں جو ہیں وہ sample items ہیں اور obviously there are many other items کیونکہ ہم ایک یا دو آئٹمس پر عام طور پر ریلائی کر کے ایک شخص کے بارے میں ایک جنرلائزڈ ویو نہیں دے سکتے. تو عام طور پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہت سارے آئٹمس وچ آسک دا سیم ٹائپ اباؤٹ دا سیم تھنگ ان مینی ڈفرنٹ ویز. بہت سارے طریقوں سے آپ ایک ہی چیز کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں اور پرپس یہ ہوتا ہے کہ دیٹ کائنڈ آف میئرمنٹ ول بی مور ریلائبل. یہ صرف ایک کوشچن پر بائی چانس کسی نے جواب دے دیا تو اس کا نتیجہ نہیں ہے. اب یہ کوشچنئر جو ہے وہ
کیسا پایا گیا ہے, ریسرچرز نے اس پر جب کام کیا تو انہیں کیسا لگا یہ کویسچنیئر, یہ ڈسکس کرتے ہیں. سو واٹ آر دا psychometric features of this particular test, which is abbreviated as LOT. Psychometric properties میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ٹیسٹ کرنی ہوتی ہیں اس پرٹیکولر میئر کی. ایک تو ہے ویلڈیٹی اور دوسری ہے ریلائبلٹی. یہ بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک جی بڑا بورنگ ہے, جب ہم سائیکومیٹرکس کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگتا, دیٹ از ویری ڈرائی ٹاپک. لیکن سائیکومیٹرک پراپرٹیز کا ذکر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اگر کبھی آپ کو یہ ٹیسٹ استعمال کرنا پڑے تو کیا آپ یہ ریکمینڈ کریں گے, یا یہ ایسے ہی کسی نے بنا دیا اور اس کے آئٹمس جو ہیں وہ بھی وہ چیز نہیں میئر کرتے جو انہیں کرنی چاہیے. سو واٹ آر دا سائیکومیٹرک پراپرٹیز, لیٹس سی دیٹ. جیسے میں نے پہلے کہا, ہم ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں. ون کائنڈ آف ریلائبلٹی از انٹرنل کنسسٹنسی, that the items are internally consistent. Consistent جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ consistently ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اور اس کا پتہ یہ چلتا ہے the person who is filling that questionnaire will either get a higher, moderate or lower score in most of the items. So as far as internal consistency is concerned, its reported internal consistency according to authors is 0.76, اور یہ خاصی ہائی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میکسیمم کوریلیشن جو ہے وہ 1 ہوتا ہے, اور وہ تو آپ کو نہیں نظر آتا سوشل سائنسز میں یا بیہیویئر جب آپ میئر کرتے ہیں. ایز فار ایز ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی از کنسرنڈ, یعنی آج آپ نے یہ ٹیسٹ دیا تو ایک شخص کی آپٹیمزم ہفتے میں چینج تو نہیں ہو جانی چاہیے, تو ہفتے بعد تقریباً ایک جیسا اسکور ہو, سملر ہو, اگر سیم نہیں تو. So that is reported as 0.79, again quite high, and that was with an interval of 1 month. اگر آپ ایک ٹیسٹ آج دیتے ہیں اور اس کے بعد وہی ٹیسٹ یا اس سے ملتا جلتا آپٹیمزم کے آئٹمس کا ٹیسٹ جو ہے وہ 1 مہینے بعد دے دیتے ہیں. کئی دفعہ ملتا جلتا اور کئی دفعہ وہ سیم ہوتا ہے, اور اتنے عرصے میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ریسپونڈنٹ کو کچھ نہ کچھ بھول گیا ہوگا, کیونکہ ایگزیکٹلی پورے کا پورا ٹیسٹ یاد ہو تو وہ کہے گا او میں نے پہلے بھی یہ کیا تھا, پہلے میں نے کیا فل کیا تھا, تو اس میں تھوڑا سا بائس انوالو ہو جاتا ہے. ایز فار ایز فیکٹر انالیسز از کنسرنڈ, ریسرچرز ہیو فاؤنڈ 2 distinct factors in this particular questionnaire, اور ایک ہے پیسیمزم اور ایک ہے آپٹیمزم. اب بات کرتے ہیں شارٹر ورژن کی. LOT پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ it has overlap with neuroticism. Neuroticism is about the neurotic traits of personality. اور اگر اس کے ساتھ یہ overlap کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا پیسیمزم اور آپٹیمزم کو میئر کر رہا ہے, یا ایک اور ڈائمینشن which may be related with again pessimism, لیکن اصل میں تو اس کو وہی چیز میئر کرنی چاہیے جس کے لیے بنا ہوا ہے. تو اس کی جو ریوائزڈ اور ایک بعد میں جو بننے والا ورژن تھا اس میں ایسے آئٹمس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا which had high overlap with neuroticism, اور اس کی بجائے نئے آئٹمس جو تھے وہ شامل کیے گئے. So in this version they eliminated items that cause the overlap with neuroticism, اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ the test became more powerful and its other dimensions regarding psychometric properties were improved, and similarly it predicted many spheres of working in different life dimensions. اور اس سے کیسی کیسی predictions جو تھیں وہ possible ہوئی. So what were the strengths of this particular test? یہ دیکھا گیا کہ جب یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کو دیتے ہیں it could predict a number of things in future. For example, it could predict the better recovery of people in different surgeries. For example, coronary bypass surgery. Heart surgery میں آپ کس طرح سے سرجری کے بعد کوپ کرتے ہیں یہ ٹیسٹ پریڈکٹ کر سکتا تھا. اگر آپ کا آپٹیمزم میں ہائی اسکور ہے تو اٹ ڈز مین دیٹ یو ول کوپ بیٹر ان فیوچر آفٹر سرجری. سملرلی پیپل ہو ہیڈ سرجریز ریگارڈنگ بایوپسیز آف کینسر کے ٹیسٹ کے لیے جو بایوپسی ہوتی ہے, اندر سے ٹیشو لیتے ہیں اور اس کو پھر لیبورٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں, پیپل کوڈ کوپ بیٹر ود دیٹ آلسو, کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بایوپسیز کا جو عمل ہوتا ہے اور جو ریزلٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ کینسر ہے کہ نہیں, وہ جو پرٹیکولر پارٹ ہے وہ میلیگنٹ ہے
یا ہارملیس ہے تو وہ انتظار کے دوران کوپنگ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. سو دا ریزلٹس آف دس ٹیسٹ شوڈ دیٹ دوز پیپل ہو اسکورڈ ہائر آن LOT are revised, they were better copers. Similarly, those people, those women who were pregnant, they could cope better with their pregnancy اگر ان کا اسکور اس ٹیسٹ پر ہائی ہوگا. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ پیپل کوڈ کنٹینیو ان ٹریٹمنٹ فار الکوہل ابیوز. الکوہل ابیوز کے لیے آپ کو ایک پروگرام میں رہنا پڑتا ہے اور یہ ایک ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے, بڑا صبر بھی چاہیے ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ کو ایک گروپ میں شامل کر لیتے ہیں, گھر والوں سے یا پیئر گروپ سے نہیں ملنے دیتے, کیونکہ پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ پر دوسرے انفلوئنسز نہ ہوں یا پھر آپ ایک گروپ میں مل کر کام کریں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ دوز پیپل ہو obtained high score on LOT R, they continued in that treatment for greater time. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پازیٹیو پریڈکشنز جو ہیں وہ پاسبل ہیں, اور اس کے ساتھ نیگیٹو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جن کا اسکور لو ہوگا آبویسلی ان کے بارے میں آپ پریڈکٹ کریں گے کہ یہ اچھی طرح سے سرجریز میں کوپ نہیں کر سکیں گے, پریگنینسی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے, اینڈ سو آن. اینڈ دین دا نیکسٹ کوشچن از سائیکومیٹرک پراپرٹیز. سائیکومیٹرک پراپرٹیز کی بات ہم نے کی پچھلی اس کی جو ڈائمینشن تھی اس کوشچنئر کی, اور اس کے بعد ہم ریوائزڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. As far as test retest reliability is concerned, it has a range on different items, for example 0.68 to 0.79. اور جہاں تک بات ہے انٹرنل کنسسٹینسی کی, تو انٹرنل کنسسٹینسی جو تھی وہ امپروو ہو گئی. اٹ ریزڈ فرام 0.76 to 0.78, اور فیکٹر انالیسز میں اگین 2 factors were found. لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی ریسرچ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ اس کویسچنئر کو اگر ایڈمنسٹر آپ کریں اور اس کا فیکٹر انالیسس کریں تو ایک ہی فیکٹر نکلتا ہے, اور اٹ از آن دا ون کنٹینیوم ویدر اٹ از پیسمزم اور آپٹیمزم, اینڈ دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. اب فردر سائیکومیٹرک پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں. ایک اسٹڈی کو میں یہاں پہ مینشن کروں گی, دیٹ واز کنڈکٹیڈ بائی ہرزبرگ اینڈ کولیگس ان 2006, اینڈ دے اسٹڈیڈ دا انٹرنل اسٹرکچر آف LOT-R. So what they did, انہوں نے کیا کیا اس کے لیے, they actually collected data from a huge sample, اور اس huge sample کی بیس پر جو results آئیں گے obviously they are very reliable, کیونکہ وہ کچھ لوگوں کی scores پر rely نہیں کرتے. So what did they do, یہ دیکھتے ہیں. So they took and interviewed 46,133 participants, and they had a wide age range. They were from 18 to 103 years of age. بہت سینئر لوگ بھی انہوں نے کسی طریقے سے ڈھونڈ لیے, اور یہ دیکھنا تھا کہ اتنی ایج تک بھی جو ہے کیا یہ پریڈکشن کر سکتی ہے, اور کیا یہ سمجھ سکتی ہے پوری طرح سے, جو انسان اس کو سمجھ سکتے ہیں, زیادہ ایج والے بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, تو اٹ از ایزی انف ٹو فل. سو وٹ ڈڈ دے فائنڈ, their confirmatory factor analysis showed by dimensions. Confirmatory factor analysis جو ہے وہ ایک advanced form ہے factor analysis کی, اس میں آپ کا جو analysis ہے یا جو dimensions آپ کو ملتی ہیں وہ آپ confirm کر لیتے ہیں. It is not an exploratory factor analysis جس میں آپ ابتدا کرتے ہیں جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے. So this confirmatory factor analysis showed 2 dimensions of this measure, and one is pessimism and the other is optimism. What else? اور وہ کیا کہتے ہیں, they found small to moderate negative correlations between optimism and pessimism. اب جب correlations ہوتی ہیں دو چیزوں کے درمیان تو وہ ایک تو strength of association پتہ چلتی ہے obviously, دوسری direction of association پتہ چلتی ہے, ایک چیز زیادہ ہے تو کیا دوسری کم ہو جائے گی. So they found negative association. اب اس سے دو چیزیں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ if one increases the other dimension will decrease. یعنی جس شخص میں optimism زیادہ ہوگی لازمی بات ہے کہ اس میں pessimism کم ہو جائے گی. So this shows that they are very much related. لیکن اگر correlation small ہے
So it means that they are negatively related, but they may be independent. So they can exist at the same time in one person. One person may be at times pessimistic, on other times that same person could be optimistic. تو ضروری نہیں ہے کہ جو optimistic ہے وہ ہر وقت ہی ہمیشہ ہی optimistic ہے. If these two dimensions are independent. And studies have shown that they are relatively independent. اور جو ایج بڑھتی جاتی ہے یہ correlation decrease ہوتا چلا جاتا ہے. اگر moderate correlation ہو تو پھر تو یہ اتنے independent نہیں ہو سکتے, لیکن ایج کے ساتھ یہ independent ہو جاتے ہیں. میں بھی زیادہ ایج میں physical illnesses ہو جاتی ہیں, بہت ساری blessings بھی ہوتی ہیں, resources بھی ہوتے ہیں, تو شاید دونوں چیزیں ہی ہم پر ایٹ ٹائمز حاوی ہو جاتی ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ دے ریمینڈ انڈیپینڈنٹ اکراس جینڈر اینڈ ڈفرنٹ ایج گروپس ان ڈفرنٹ میڈیکل ڈسآرڈرز. بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا گیا کہ ہو ور سفرنگ فرام ڈفرنٹ میڈیکل ڈسآرڈرز, اور دیکھا گیا کہ ان میں وہ انڈیپینڈنٹلی دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں. اور یہ کافی لاجیکل ہے. A cancer patient may become happy, optimistic sometime, and that optimism could be based on several things. اور similarly وہ pessimistic تو ہوگا ہی کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ it's a very terminal kind of illness. ایک اگلا important سوال, what this kind of optimism predicts when you have high expectancy, high outcome expectancy, you have high hopes from your future, and you think that there will be good things rather than bad things in your future. تو اس طرح کی آؤٹ کم ایفیکیسی جب ہوتی ہے تو پھر کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ایک شخص جو ہے اس کی ہائی آپٹیمزم ہے, دوسرے کی لو آپٹیمزم ہے. سو آپٹیمسٹس ٹیک پرابلم سالونگ اپروچ. یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہائی اسکور لیتے ہیں اس پرٹیکولر ڈائمینشن پر, ہائی اسکور کا مطلب یہ ہوا کہ پیپل ہو بلیو that more good things will happen in their future rather than bad things. So they have better outcome expectancy. So these people are more problem solvers and they can plan more effectively than those people who are pessimistic. تو اپنے فیوچر کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پلان کر لیتے ہیں, پرابلمس کو زیادہ اچھے طریقے سے سالو کر لیتے ہیں. دوسری بات کیا پریڈکٹ ہوتی ہے, they use approach oriented coping strategies. So they move toward things rather than moving away from them. اب اس کا فائدہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ when the person moves toward something that shows that that person will try to explore different dimensions of that particular event. اور اس کے بارے میں چونکہ وہ اپروچ کر رہا ہے, اس کی جو ایموشنز ہیں, یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ when we are approaching emotions rather than avoiding them, it would have some beneficial effect. اور beneficial effect جو ہیں وہ psychological اور physical health دونوں پر ہوں گے. So that person will explore the positive outcomes اور وہ اپروچ کرتا ہے, جو بھی پرابلم ہوتا ہے اسے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کے برعکس جو پیسمسٹ ہے, he will deny the facts اور وہ کوشش کرے گا کہ اس کو اوائڈ کر لے. اگر وہ ٹاپک بھی چھڑتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. اگر ایک شخص جو ہے, فار ایگزامپل that person is having cancer and he is having a pessimistic approach, تو اگر اس ماڈل کے مطابق اس کی pessimistic approach ہے تو وہ کہے گا کہ میرے سے ذکر نہ کریں اس کا. اسے کہیں گے کہ let's talk about different dimensions of your illness. آپ کیا فیل کرتے ہیں, آپ کس طرح سے بہتر فیل کرتے ہیں, اور کیا کیا چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں کرنا. تو وہ کہیں گے کہ نہیں میرے سے نہ بات کرو, میں کچھ نہیں بات کرنا چاہتا, بس میرے لیے زندگی میں کچھ نہیں رہ گیا. So those people who try to approach the problem and they have better optimism score, it shows that it has a high correlation in these two dimensions. یعنی آپ اچھا اسکور لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اپروچ اورینٹیڈ آپ کی جو ہے وہ ایٹیچیوڈ ہوگا, بہیویئر ہوگا. The third thing is that optimist appraises daily stress in terms of potential growth and tension reduction. اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ پرابلمس جو ہیں وہ سلیکٹو لوگوں کے حصے میں آتے ہیں. پرابلمس تو سب کو ہوتے ہیں, لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں. تو یہاں پر the difference lies between optimistic and pessimistic person. Optimistic کیا کرے گا,
He will encounter that stress in terms of tension reduction. وہ یہ کہے گا کہ ہاں یہ پرابلم ہوا لیکن اچھا ہوا مجھے پتا چل گیا کہ اس پرابلم میں میں کیسے بہیو کرتا ہوں. چلو اچھا ہی ہو گیا کہ یہ جو تھا یہ بھی پتا چل گیا کہ فلاں شخص کتنا برا ہے یا وہ میرے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے گا. چلو مجھے اندازہ ہو گیا, میں آئندہ کے لیے جو ہے وہ محتاط ہو جاؤں گا. سو ہی ول ٹیک دیٹ particular event as a challenge and maybe that would help in the growth of that person. تو جب میں گروتھ کہہ رہی ہوں تو یہاں پر فزیکل نہیں, obviously سائیکولوجیکل اور مینٹل گروتھ کی بات ہو رہی ہے. اور کیا چیز جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکتی ہے اس طرح کی optimism which is related with outcome expectancy. Optimists tend to accept plights of uncontrollable circumstances, so they know when to give up and when to keep plugging. کب جو ہے وہ کوشش چھوڑ دینی چاہیے اور کب کوشش کرتے رہنا چاہیے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر ٹاسک جو ہے یہ بہت مشکل ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ہوپس نہیں ہے, تو کیا فائدہ اس میں ٹرائی کرنے کا. سو دے ایکسپٹ دا چیلنج آف اینڈ ڈائلاماز آف انکنٹرولبل ایونٹس. جو چیز ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, لیٹس ایکسپٹ دیٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ ڈپریشن کی بہت ساری تھیوریز جو ہیں وہ اس چیز پر بیس کرتی ہیں کہ اگر آپ ایکسپٹ کر لیں وچ یو کین ناٹ چینج تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا. ہمیں اپنے رشتے داروں سے, دوست احباب سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور جب وہ ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوتی تو ہمیں نیگیٹو ایموشنز پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ ایکسپٹ کر لیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے اور اس کی اپنی ذات ہے اور ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح سے سوچے جیسے میں سوچ رہا ہوں, تو دین یو نو دیٹ اٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. یا پھر جیسے مسلمان جو ہیں وہ ایک بہت اچھی کوپنگ ہے ہماری, ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا نے ایسے ہی ہمارے لیے بہتر سوچا تھا تو اسی لیے یہ ہوا ہے. تو پھر آپ انکنٹرولبل ایونٹس جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ انہیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں بہت ساری جو سائیکولوجیکل تھراپیز ہیں وہ بھی اسی ڈائمینشن میں بات کرتی ہیں. فار ایگزامپل ہیومنسٹک اپروچ, دین ایک پازیٹیو سائیکولوجی سے ہی ریلیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بہیویئر تھراپی ہے, کوگنیٹو بہیویئر تھراپی, اینڈ دیٹ از کالڈ ریئلٹی تھراپی, کہ ریئلٹی کے حساب سے آپ چیزوں کو دیکھ کر ایکسپٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اسلامک تھراپی, اسلام میں تو ہے ہی تھراپی, اور اس میں ہم یہ تمیز کرنا اگر سیکھ جائیں کہ کیا ہمارے اختیار میں ہے اور کیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اختیاری اور غیر اختیاری, تو پھر سارا مسئلہ جو ہے وہ وہیں پر حل ہو جاتا ہے. What are different outcomes that can be further predicted if you know the scores of a person on revised version of LOT? کیا کیا پریڈکٹ اب تک سکسیسفلی کیا گیا ہے. اب میں ڈیلیبریٹلی آپ کو بہت سارے آؤٹ کمس دکھاؤں گی, لیکن میں ڈیلیبریٹلی اس میں ریسرچرز کے نام نہیں ڈال رہی, کیونکہ مجھے علم ہے کہ اسٹوڈینٹس یہ کہتے ہیں کہ بہت ہیویلی ریسرچ لوڈیڈ جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. گو یہ ہر ایک جو بات یا جو پریڈکشن ہے یہ کسی ریسرچ کی روشنی میں ہی کی جا رہی ہے. اور دیکھیں آپ اس کی لاجک بنتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھئی یہ LOTR کا ہائی سکور اور لو سکور جو ہے وہ یہ پریڈکٹ کرتا ہے, تو دیٹ از ناٹ این اوتھینٹک فائنڈنگ. It may be just my personal viewpoint and another person could disagree from that. لیکن جب میں ایک ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ that is quite an authentic finding اور آپ اس پر ریلائی کر سکتے ہیں. تو چلے ریسرچرز کی بات کیے بغیر آگے چلتے ہیں, لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جو بھی پریڈکشن ہے that is actually based on the results of some research. So the first prediction you can make if you can get high or low score on this particular test, that optimists act better in the following. جن کا ہائی سکور ہوتا ہے تو وہ کون کون سے ایریاز میں بہتر ہیں, یہ کیسے پتا چل جاتا ہے. They could be better in starting college. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بھائی, اسٹارٹ تو کالج کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن for some people it could be very stressful. ایک مثال دیتی ہوں چھوٹی سی. My daughter is studying in O level in 9th class, اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ کتنا ٹرامیٹک ہوگا اسکول کو چھوڑنا, ہائی میں کالج کیسے جاؤں گی. اور میں اسے کہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے, تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں بڑی اٹیچڈ ہوئی اسکول کے ساتھ. دوسری بات جو ہے جس کو ابھی وہ نہیں سمجھتی, جو اس کے ذہن میں یقیناً کہیں
سب کانشیسلی موجود ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک نیا ماحول, ایک نیا چیلنج, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کالج جو ہے اس میں ایکسپیکٹنسیز جو ہیں وہ آپ سے ٹیچرز کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی کلاس ہے اور اس میں شاید میں کامیاب نہ ہو سکوں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کالج میں اور پھر یونیورسٹی میں بہت سی مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, صرف آپ کے نیبرہڈ کے ایریاز کے لوگ نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک سٹریس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہوں گے, کتنے لائک لوگ ہوں گے. سو اسٹارٹنگ کالج could be quite stressful. اور فرسٹ ایئر تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ بڑی بکھلائی ہوئی ہوتی ہے, اسی لیے سیکنڈ ایئر جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج بڑا لیتی ہے, ان کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنا کے. ویسے میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں جب ہماری اس کو فرسٹ ایئر ایز سچ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یونیورسٹی میں جب ماسٹرز کے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو جو 5th ایئر کلاس آتی ہے تو 6th ایئر جو ہے وہ بڑی پلاننگ کر کے بیٹھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنا ہے. ایک بڑا جو ایک پاپولر جو جوک ہے وہ یہ ہے کہ کسی میچور لکنگ اسٹوڈنٹ کو پروفیسر بنا کر کلاس میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کتابیں کھولیں, چلیے آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں, اور بڑا سیریس ہو کے وہ سب کے انٹرویوز کرتا ہے. اور وہ چونکہ بچے فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی میں آئے ہیں یا اسکول میں آئے ہیں, کالج میں آئے ہیں, تو وہ بڑے اوبیڈینٹ سے ہو کے جواب دیتے ہیں. اور ویسے بھی ان کا چونکہ پہلا دوسرا دن ہوتا ہے کالج میں یا یونیورسٹی میں, تو یہ تو ایسے ہی ایک یہاں پہ ذکر آ گیا تو میں نے اس بات کا ذکر کر دیا. اور اس کے ساتھ مجھے اپنا بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن ہمارے ساتھ بھی یہ مذاق کیا گیا تھا کہ جب ہم کالج سے یونیورسٹی میں گئے تو یونیورسٹی ایک بڑی چیز لگتی ہے اور کالج اس وقت لگ رہا تھا کہ وہ شاید بچوں کا ہوتا ہے. تو بڑے دبے دبے سے تھے, گھبرائے ہوئے تھے. یونیورسٹی کا ایک ماحول بھی تھوڑا سا بلکہ خاصا ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے کالج کے ماحول سے. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا بھی پہلے دن کا آغاز ایسے ہی ہوا تھا کہ انہوں نے 6th ایئر نے اپنا ایک کافی سینئر جو اسٹوڈنٹ کہنا چاہیے, جو اس وقت اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا, وہ بائی چانس اس دن آیا ہوا تھا ڈپارٹمنٹ میں, اس کو پروفیسر بنا کے بھیج دیا اور ہم لوگوں نے بڑے اوبیڈینٹلی اس کو جواب دیا. ابھی بھی مجھے جب یہ بات یاد آتی ہے تو بہت ہنسی آتی ہے. خیر, بات یہ ہو رہی تھی کہ اسٹارٹنگ کالج اور یونیورسٹی could be quite stressful, but if you get higher score on lot R, then it means that you could be able to cope better. اب دیکھیے کتنی اچھی چیز ہے کہ آپ جن سرکمسٹانسز میں کنفیوز ہو سکتے ہیں, اینشیس ہو سکتے ہیں, انہی میں آپٹیمزم جو ہے آپ کی کیسے ہیلپ کرتی ہے. What could be the other prediction? Then it could be helpful in work situations. You are more adjusting if you are starting a new work. You are more adjusting with your colleagues. And you are more efficient in your work because you are more confident about the outcome. You have positive outcome expectancies. اور کیا چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ اس ٹیسٹ سے. And during a missile attack, مسائل اٹیک روز روز تو نہیں ہوتے, لیکن جس پرٹیکولر اسٹڈی نے یہ ثابت کیا ہے انہوں نے ایکچولی انہی لوگوں کے ساتھ انٹرویو کر کے یہ دیکھا کہ جو آپٹیمسٹک لوگ تھے انہوں نے اس کو اور طریقے سے پرسیو کیا, اور اس کے برعکس جو پیسیمسٹک تھے they perceived it differently. What else can be predicted from the scores of this particular test? Caring for Alzheimer and cancer patients. So those people who are involved in caring of people who are suffering from Alzheimer or cancer, they can cope better. کیونکہ ان کی اپنی آؤٹ کم ایکسپیکٹینسی ہائی ہوتی ہے, اور اس آؤٹ کم ایکسپیکٹینسی کے ہائی ہونے کی وجہ سے they are able to see good in future, اور اسی کی وجہ سے وہ زیادہ ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے. ایک اور ڈائمینشن ہے انڈرسٹینڈنگ سرجریز. یہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ those people who get higher score on this test, it has been shown that those people can cope better with coronary bypass surgery, and they can cope better with biopsies of cancer. اب یہ دیکھیے کہ کتنی لائف کی ڈائمینشنز ہیں جن میں ایز سچ یہ ٹیسٹ تو چھوڑ دیں, یہ ٹیسٹ تو ایک طریقہ ہے آپ کی آپٹیمزم کو میئر کرنے کا. اصل اسٹرینتھ کیا ہے؟ دیٹ از آپٹیمزم. If you are optimistic, you can be successful or better adjusted in many areas of your life, ranging from starting college, going to your occupation, work situation, and then if
there is any physical problem, تو آپ اس کے ساتھ کیسے cope کر سکتے ہیں. The final thing, coping with cancer and AIDS. If the person himself or herself is suffering from AIDS or cancer, that person is predicted to be better coper. اچھے طریقے سے وہ کوپ کر سکتا ہے. وہ کیونکہ اس کی طرف اس کی اپروچ اورینٹیڈ فلسفی ہوگی. اور when a person is having approach oriented concept, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ that person tries to understand more in depth about that particular problem, اور اس کی وجہ سے بھی اس کی اسٹریس کم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں تو اوائڈنس جو ہے it doesn't help. ایک اور بات کرتے ہیں کہ سائیکو تھراپی کے ذریعے کیا آپٹیمزم کریٹ کی جا سکتی ہے؟ بلکہ کریٹ کرنے کی بجائے میں یہ کہوں گی کہ کیا انہینس کی جا سکتی ہے، کیونکہ کریٹ کرنا ایک اور بات ہے. بیکاز پارٹلی اٹ کوڈ بی جینیٹک. تو آپ کیا تھوڑی سی انہینس کر سکتے ہیں سائیکو تھراپی کے ذریعے؟ یہ دیکھتے ہیں. موسٹ کوگنیٹو تھراپیز ایم ٹو لیسن نیگیٹو تھنکنگ بٹ ڈو لٹل ٹو انہینس پازیٹیو ون. Cognitive behavior therapy is also related with modification of irrational beliefs. اور جو آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، ایٹریبیوشنس ہوتی ہیں، اس کو وہ اسٹریٹ کرنے کا کام کرتی ہے. لیکن اٹ ڈز ناٹ ٹارگیٹ ایز سچ دا پازیٹیو ایٹریبیوشنس. تو ایک ہی جو اس سلسلے میں ماڈیفائڈ فارم ہمیں ملتی ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کی، دیٹ ہیز بین پریزنٹڈ بائی جان رسکنڈ. John Riskin and colleagues in 1996 modified cognitive behavior therapy. اور یہ cognitive behavior therapy جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے پازیٹیوٹی کو. کس طرح سے؟ It is used to challenge optimism suppressing schemas. So those schemas, your mental sets which are related with pessimism, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور جو optimism کو ریلیٹ کرتے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور پھر enhance positive and optimistic thinking. So it doesn't work on irrational and negative beliefs, but it works on promotion of enhancement of positive thinking. ایک اور بات یہ ہے کہ it uses positive visualizations. People are asked to visualize positive outcomes in their future. جیسے کہ میں نے ایک ایگزام دینا ہے اور مقابلے کا امتحان ہے، میں نے کسی جاب کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے، تو میں ویژولائز کرتی ہوں ان مائی امیجنیشن دیٹ آئی ایم گوئنگ فار انٹرویو، آئی ایم بینگ انٹرویوڈ بائی اے پینل اینڈ دین دے آسک می کوسچنز اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. آئی ویژولائز مائی سیلف ایکچولی بینگ ویری کانفیڈنٹ ان فرنٹ آف دوز پیپل اینڈ دیز ویژولائزیشنز ہیلپ ان فیکٹ اسٹرکچرنگ یور تھاٹس. تو یہ تو تھا آج کا لیکچر، اور اس میں ہم نے بیسیکلی ڈسکس کی ہے اسکیئر اینڈ کارور کی آپٹیمزم تھیوری. دیٹ تھیوری از ریلیٹڈ ود پازیٹیو آؤٹ کمز ان یور لائف, in your future, and people who are optimistic, they believe that more good things are going to happen in their future rather than bad ones. اور اسکیئر اور کارور یہ سمجھتے ہیں کہ this kind of optimism is not genetic and that is basically learned. اور آپ لرن کیسے کرتے ہیں؟ through your positive experiences with your parents in your early life. And they believe that secure kind of attachments could actually promote this kind of optimism. ایک بچے کی جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر secure attachment ہے, the child lives a protective, secure, loving, affectionate home, تو پھر it is more likely that the child will develop this kind of optimism کہ child جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ whatever is happening in the future will be good. اس طرح کا بچہ جس کو سیکیور انوائرمنٹ ملی ہوگی وہ ہمیشہ فیوچر کے بارے میں پر امید ہوگا. ایکسپیکٹینسیز جو ہیں وہ اچھے کی امید رکھے گا کہ اچھا ابھی حالات خراب بھی ہیں تو دے آر گوئنگ ٹو امپروو. سو بیسیکلی اٹیچمنٹ ود یور پیرنٹس ان یور ارلی لائف از ہیلپ فل ان پروموشن آف دس کائنڈ آف آپٹیمزم. اور ہم نے کیا ڈسکس کیا آج؟ After early childhood antecedents, we talked about measurement of this very important kind of optimism, which is learned as an interaction with parents, or which is related with outcome expectancies. اور آج ہم نے جس questionnaire کی بات کی تھی, that was life orientation test.
and we discussed that it is quite reliable and valid measure, and it has been used in a number of studies, and these studies either show one or two factors which are being measured by this test. ایک فیکٹر ہے پیسیمزم اور دوسرا ہے آپٹیمزم. زیادہ تر ریسرچز جو ہیں اس کی 2 ڈائمینشنس کی بات کرتی ہیں, بٹ موسٹ آف دا اسٹڈیز اینڈ ریسرچز ہیو انڈیکیٹڈ دیٹ اٹ از quite reliable and valid instrument. And then we talked about revised version of LOT, and we found out that actually LOT-R is more reliable and valid, and it can have better prediction than the previous version. It can predict your performance in work situation, in starting a new thing, new day, new experience, and then most importantly, it is helpful in your dealing and coping with physical illnesses. یہ جو تھیوری ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت امپلیکیشنس ہیں, اور امپلیکیشنس کس سلسلے میں ہیں؟ اس کی امپلیکیشنس پرٹیکولرلی ہیں in reference to physical illnesses, and we can make a good use of that questionnaire if we want to predict the better coping and adjustment of those people who are suffering from physical disorders. تو اس پر زیادہ سے زیادہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور پاکستان میں بھی ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ ایسے ماڈلز تیار کر سکیں جن سے اس طرح کی آپٹیمزم جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکے, سو دیٹ پیپل آر ایبل ٹو کوپ بیٹر ود دیئر فزیکل النیسز اینڈ ڈیفیکلٹ لائف سچویشنز. اب آپ کو ایک انٹرویو دکھاتے ہیں جس میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں جس کو ہارٹ پرابلم تھا, اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنی پازیٹیو آپٹیمسٹک آؤٹ لک سے, اپنے ایون پازیٹیو ایٹریبیوشنل اسٹائل سے کس طرح سے اپنے آپ کو ایک اچھی حالت میں رکھا ہے اور اپنے پرابلم پر قابو پایا ہے. How do you think positive thinking can influence physical health? I think it is the attitude towards life which counts. For example, there is a glass half full of water. You can say this glass is half full, and you can say it is half empty. The people who think there is 50% water, this is positive. Those who think that it is 50% empty, same thing, looking at things differently. For example, I had heart attack in 87, that is 20 years plus. Ever since that, and even earlier, I used to look at things positively. This is a very healthy attitude towards life. I know of a lady who was under treatment for cancer in London, England. One day she came and was very well dressed and highly good looking with makeup and all that. She was about 70 plus. And she said that doctor told me to count my life and this is the last day I will. Instead of lying on the bed and dying, I would like to go to the hotel which I like most. I had my lunch, and she was as if starting her life, though it was the end of her life, and she died in the evening. That is how life goes. You can make things better and positive if you want to have things done. For example, there is a very famous saying that if two people have apple, one each, and if they exchange, each would have another one apple. But if you exchange thoughts, you have two thoughts, one yours, the other you have borrowed. Similarly, in this life, we would always be looking at things positive. In this world, some things happen to us about which we can't do nothing. Then why to worry? If you can change, you should. If you cannot change, accept it. That is how things go on. If you cannot change, join it. And if you can change, try to change it. تو آپ نے یہ انٹرویو دیکھا, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیپل کوڈ ہیو پازیٹیو آؤٹ لک, optimistic viewpoint on their future, then it could affect their obviously current conditions.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ فل ہوگا آپ کے فیوچر میں بھی. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے. انٹل دین اللہ حافظ.